रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के ये लम्हात मेरे लिए नहायत खुशी का बायस हैं कि मुझे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से, पाकिस्तान के नौजवान नस्ल से हम कलाम होने का मौका मिल रहा है। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कासिम अली शाह साहब से, उनकी फाउंडेशन से। मुझे रात सलमान आबिद साहब का हुक्म मिला कि आपने सुबह आना है, और सलमान आबिद से मेरा ताल्लुक़ ऐसा है कि उनकी हर बात मेरे लिए हुक्म के मुतरादिफ होती है, और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बात करनी है, इसलिए मैंने आते ही कहा था कि किसी और मुकर्रर को पहले बुला लें। आज की इस नशिस्त में मैं पहले अप्रिशिएट करूँगा कासिम अली शाह फाउंडेशन को कि उन्होंने तालीम मुमकिन इस प्रोग्राम के तहत नौजवानों को इंगेज किया है। दो चीज़ें मैं अपनी कहानी सुनाने से पहले, एक तो नौजवानों की अहमियत और दूसरा तालीम का किरदार। देखिए, दुनिया की सियासी तारीख़ में नौजवानों की अहमियत मुसल्लमा है, और यही वजह है कि हज़रत इकबाल जो एक वक्त में ये कहते नज़र आते थे कि तेरे सूफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। और फिर एक वक्त ये भी आता है कि हज़रत इकबाल ये कहते नज़र आए कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमन। दुनिया की सियासी तारीख़ में जितने इनकलाब आए, जितनी तहरीकें या जद्दोजहद के जो भी मराहल थे, उसमें बुनियादी किरदार हमेशा नौजवानों का रहा है। और मैं कासिम अली शाह साहब को एक दफ़ा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने नौजवानों को टारगेट किया है और उसमें तालीम के फ़रोग़ के लिए वो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बातें आपसे शेयर करने से पहले एक बात वाज़े करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमें कम अज़ कम अपने नौजवानों से सच बोलना चाहिए, क्योंकि ये तारीख़ है, और अगर नौजवानों से सच नहीं बोलेंगे तो हमारी तारीख़ रोशन नहीं होगी। और हमारी बड़ी सियासी बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी लीडरशिप एक वक्त में तो ये कहती नज़र आती है कि मैं अपनी कौम से सच बोलूँगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो किसी मनसब पे पहुँचते हैं तो फिर वो सच से और सच उनसे कोसों दूर भागता है। इसलिए कि हक़ाइक़ ही ऐसे होते हैं कि बंदा बात नहीं कर सकता कि हम अगर किसी चीज़ में सबसे पीछे हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है तो वो ये है कि हमने तालीम के साथ यकसुई और संजीदगी ज़ाहिर नहीं की। और अगर आप में से कुछ लोग अपने बजट पे नज़र रखते हो तो हर साल तालीम के बजट पे कट लगता है, और इस साल भी आज की हुकूमत जो तालीम और सेहत और दीगर इशूज़ पे इस्लाहात की हामिल थी, अगर किसी बजट पे कट लगा है तो वो तालीम का बजट है, वो यूनिवर्सिटीज़ का बजट है। और मैं समझता हूँ कि वो कौम और मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो तालीम के अंदर आगे ना हो। मुझे अपनी कहानी बयान करने से पहले एक और बात आपसे करनी है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के बारे में मैं पूरे यकीन से एक बात कहता हूँ। मुझे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाने का भी मौका मिला है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल से ज़्यादा ज़हीन नौजवान नस्ल मैंने नहीं देखी।
اور اس کا ایک ثبوت کہ مجھے کوئی 30-40 سال جرنلزم میں دھکے کھاتے ہو گئے، میرے 2 بیٹے ہیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ کچھ ایشوز کے حوالے سے جب میں کنفیوز ہوتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں، تو ایک تو ان کے پاس انفارمیشن درست ہوتی ہے، اور جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ پوری طرح یکسو ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک کہ میری کہانی کا تعلق ہے، پہلے تو مجھے اس بات پہ شاہ صاحب اعتراض ہے، میری کہانی نہیں ہے، میرے پاس حقائق ہے، میں ریئلٹیز کی بات کروں گا کہ مجھے آج اگر میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں تو میں اپنے موثروں کو کبھی نہیں بلاتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ، مجھے جرأت اظہار اور خاص طور پہ دلیری سے بات کرنے کا کریڈٹ میں ایک طلبہ تنظیم کو دوں گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے اندر یکسوئی پیدا کی، سنجیدگی پیدا کی، بات کرنے کا طریقہ بتایا، اور مجھے پاکستان کی طلبہ سیاست میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرا اکاڑا سے تعلق ہے، اور گورنمنٹ کالج اکاڑا میں جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوا، اس کے بعد جنرل سیکرٹری منتخب ہوا، پھر میں وائس پریزیڈنٹ بنا، اور پھر مجھے اس کالج کا پریزیڈنٹ بننے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اس کا جرنلزم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جرنلسٹوں کے بارے میں اور جرنلزم کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اسے ایک پروفیشن کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے جو 24 گھنٹے آپ پہ طاری رہتی ہے۔ میرے سے پچھلے دنوں کسی نے ایک انٹرویو میں پوچھا کہ اگر آپ کو دوبارہ جنم ملے تو آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ تو میں نے کہا میں پھر دوبارہ جرنلسٹ بننا پسند کروں گا۔ اس لیے، اور میں یہ بات بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑے بڑے مناصب کی پیشکش ہوئی، اور اس کے گواہ پاکستان کے بڑے معتبر جرنلسٹ بھی ہیں، لیکن میرا سب سے پہلا، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن کیا، تو سب سے پہلے میں نے جو اخبار جوائن کیا وہ سیاسی لوگ تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا۔ اس دور کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے ARY پہ چودھری غلام حسین، یہ اس کے چیف ایڈیٹر تھے، مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا، وہ میرے استاد ہیں پہلے، اور اس آفس میں جہاں میں کام کرتا تھا وہاں ایک اور بہت بڑا آدمی میرے ساتھ والے کمرے میں نے زندگی میں اتنا زیادہ سنجیدہ آدمی نہیں تھا دیکھا، کہ جو ہر وقت اپنے کام میں مگن ہوتا تھا، لکھتا رہتا تھا، یکسو تھا، سنجیدہ تھا، اور وہ شخص جناب سلمان عابد کے والد مکرم عبد الکریم عابد تھے۔ اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز ملا۔ اور ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی سمجھتا ہوں، اس لیے دیکھیں میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، اور مجھے اپنی کوئی خصوصیت ایسی نہیں لگتی جس پہ میں ناز کر سکوں، لیکن میں یہ بات آپ سے ضرور کروں گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی ہے، جیسے مانگی ہے، مجھے ویسے ہی ملی ہے۔ اور جرنلسٹوں میں بھی شاید یہ اعزاز مجھے حاصل ہو کہ میرا 5واں یا 6واں ادارہ ہے۔ میں نے سیاسی لوگ میں کام کیا، اس کے بعد روزنامہ پاکستان آیا، میں اس کے بانی اراکین میں تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت میرے دوست مجھے کہا کرتے تھے کہ کیا آپ پاکستان میں رہیں گے؟ تو میں انہیں کہتا تھا کہ اگر مجھے چانس ملا تو میں نوائی وقت میں جاؤں گا۔ تو ارشاد عارف صاحب ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں، میرے سینئر ہیں، ان کا ایک دن مجھے فون آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان صاحب کیا آپ نوائی وقت میں آنا چاہتے ہیں؟ تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی خواب ہے
کہ جو میں سوچ رہا تھا. تو میں نے کہا جی کہ بالکل میں اس پہ سوچوں گا، چونکہ مجھے اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت. تو کچھ روز کے بعد ان کا دوبارہ مجھے فون آیا. انہوں نے کہا جی کہ نظامی صاحب کا آرڈر ہے کہ اگر آپ نے آنا ہے تو آپ آ کے جوائن کر لیں. میں نے آ کے نوائی وقت جوائن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے وہاں پر ایک سینئر تھے، وہ دنیا سے چلے گئے. کہ نظامی صاحب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد نہیں تھا، وہ ایک پورا ادارہ تھے. وہ نوجوانوں کو، خاص طور پہ جرنلسٹوں کے بارے میں ان کے خیالات، نظریات، وہ بڑی جان پٹک کر کے بندہ رکھتے تھے. اور میں جب وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے شاید ان کی جگہ وہ لانا چاہتے ہیں. تو نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو وہ جو میرے سینئر تھے ان کا بڑا ذاتی تعلق تھا ان کے ساتھ. تو میں ایک دفعہ اپنی بیٹ پہ گیا تو میں ان کو ہمیشہ ساتھ لے کے جاتا تھا. تو میں نے نوٹ کیا کہ نواز شریف صاحب میری طرف نہیں دیکھ رہے. میرا ایک کام تھا، جیسے فاروق نے بھی باتیں کی ہیں، میں صرف جرنلسٹ اس شخص کو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چینل میں کام کر رہا ہے تو اس کا چینل پہ نام آنا چاہیے، اور اگر وہ اخبار میں کام کر رہا ہے تو اخبار میں بھی اس کا نام چھپنا چاہیے. اور جو جرنلسٹ یا رپورٹر سوال نہیں کرتا اسے میں رپورٹر نہیں مانتا. اور رپورٹر سوال وہی کرتا ہے جو جرنلسٹ ہوتا ہے. چونکہ ہمارے اندر بھی بہت سارے نئے لوگ آ گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے ایجنڈاز لے کے آئے ہیں. بہرحال میں نے نوٹ کیا کہ نواز شریف صاحب میری طرف رخ نہیں کر رہے، ان کی ترجیح وہی صاحب ہیں. اور میں نے انہیں نہیں بتایا کہ ان کی جگہ پہ میری یہ ڈیوٹی ہے. کچھ روز وہ ایک نفسیاتی کیفیت طاری رہی. نواز شریف صاحب نے نظامی صاحب کو اپروچ بھی کیا اور نظامی صاحب کسی کی بات نہیں مانتے تھے. بالآخر مجھے پتہ چلا کہ نظامی صاحب، سرتاج عزیز صاحب نے، وہ ان کے ریلیٹیو بھی تھے، سرتاج عزیز صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ صاحب ملتان جا کے جوائن کر لیں. لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا. پھر مجھے نواز شریف صاحب نے بلایا، انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہے نوائی وقت کی طرف سے. تو میں نے انہیں کہا کہ میاں صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کسی کے ساتھ نبھائی ہے اور آپ نے پورا ان کا ساتھ دیا ہے، اور جب آپ مایوس ہو گئے ہیں تو تب آپ نے مجھے بلایا ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ میں جرنلسٹ ہوں، کہ میری آنکھوں میں ایک حیا ضرور ہے لیکن خبر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. نوائی وقت میں نے طویل عرصہ تک کام کیا، میں چیف رپورٹر رہا. دنیا چینل آ رہا تھا، دنیا چینل کے مالک جو ہے ان کے ساتھ میرا ایک بڑا ذاتی تعلق تھا اور ہم اکثر آوارہ گردی کیا کرتے تھے. اور اس آوارہ گردی کے دوران میں میاں عامر محمود صاحب کو، وہ بھی ایک اسٹرگل کی پوری کہانی ہے، ان کو میں اکثر نظامی صاحب کے پاس لے کے جایا کرتا تھا. تو مجھے نظامی صاحب نے کہنا شروع کیا کہ آپ نے دنیا جوائن کر لینا ہے. تو میں نے کہا نظامی صاحب میں نے دنیا جوائن نہیں کرنا، میری ان سے دوستی ہے، میری ان سے عزیزداری ہے. تو بات ختم ہو گئی. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں من جانب اللہ ہوتی ہیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور جمعۃ الوداع کا دن تھا. تو میں وضو کر کے، ہمارے ادارے کے اوپر مسجد تھی، تو میں وضو کر کے اوپر جانے لگا تو مجھے وہ ہمارے ایک ہیڈ پی ایم تھے منیر صاحب، انہوں نے کہا کہ نظامی صاحب بلا رہے ہیں. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے بازو بھی گیلے تھے تو میں اندر گیا تو ان کے ایک دوست تھے جسٹس آفتاب فروخ. تو نظامی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ سلمان صاحب اب آپ کا اور ہمارا ساتھ نہیں چلنا. میں نے بڑے غور سے ان کی طرف دیکھا تو میں نے کہا نظامی صاحب آپ تو میرے محسن ہیں اور مجھے سلمان غنی آپ نے بنایا ہے، نوائی وقت نے بنایا ہے. لیکن میں نے ساتھ ایک بات انہیں کہی کہ نظامی صاحب رازق اللہ تعالیٰ ہے اور میں پھر بھی آپ کا احسان مند رہوں گا. میں نے اوپر جا کے جمعے کی نماز ادا کی. وہ رپورٹر سارے ابھی فیلڈ کے اندر موجود ہیں. تو میں نے آ کے رپورٹرز کو بتایا کہ اس طرح مجھے نظامی صاحب نے کہا ہے تو آپ کا اور میرا آج آخری دن ہے. تو میں اپنے گھر گیا تو میری وائف نے
وہ گھر میں اپنی وہ تسبیح نماز کروایا کرتی تھی. تو جب میں نے انہیں کہا کہ ذرا ڈرائنگ روم میں آؤ تو وہ ڈر گئی. تو ڈرائنگ روم میں میں نے اسے بلا کے کہا کہ اس طرح مجھے نظامی صاحب نے یہ بات کہا ہے. تو وہ مجھے آگے سے کہتی ہیں کہ ہم نے نوائی وقت نہیں چھوڑنا اور دنیا جوائن نہیں کرنا. تو میں نے کہا چھوڑنا نہیں, وہ بات ختم ہو چکی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ فیصلہ نہیں ہے, نظامی صاحب ہمارے گھر بھی آتے رہے ہیں, تو آپ نے وہ نہیں چھوڑنا اور میں استخارہ کروں گی. اس نے اپنی والدہ کو بھی کہا کہ جی وہ سلمان کو نظامی صاحب نے جواب دے دیا ہے. آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ وہی میری وائف, وہ بھی ایک بہت بڑے جرنلسٹ کی بیٹی ہے. تو اگلے دن صبح میری وائف نے کہا کہ ہم نے نوائی وقت جوائن نہیں کرنا. ادھر سے اس کی والدہ کا بھی مجھے فون آیا, اس نے کہا سلمان کچھ چیزیں جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو. میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا کہ میں ایک دن کے لیے بھی بے روزگار نہیں ہوا, اور اس میں میرے والدین کی دعائیں ہوں گی, میری اپنی نیت کا دخل ہے. تو میں جو آپ کے حوالے دے رہا ہوں یہ سارے لوگ زندہ ہیں. اچھا, میں 2 دن کے بعد عید تھی. اچھا, میں نے جا کے شہباز شریف صاحب سے, چونکہ رات کو میرا 8 بجے ٹائم طے ہوتا تھا, میں چیف رپورٹر تھا کوئی خبر شبر کے والے سے, تو میں نے شہباز صاحب کو کہا کہ اس طرح میرا نوائی وقت سے رابطہ ختم ہو گیا. تو بڑے جذباتی ہو گئے, کہتے نہیں سلمان اگر آپ نہیں ہوں گے تو نوائی وقت. میں نے کہا بندوں کے ساتھ ادارے نہیں ہوتے, ادارے معتبر ہوتے ہیں. بہرحال وہ شخص میری خاطر 3 دن تک نظامی صاحب کے پاس جاتا رہا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ نظامی صاحب جو فیصلہ کر لیتے تھے وہ تبدیل نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کروٹ نظامی صاحب کو جنت الفردوس عطا کرے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے, جب میں چلا گیا اس کے کچھ روز کے بعد مجھے نواز شریف صاحب کا فون آیا. مجھے کہتے ہیں سلمان صاحب, نظامی صاحب کا فون آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان فلاں چینل پہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے انہیں کہا جی وہ تو آپ کے چینل کا حصہ نہیں ہے اب. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم تو مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ نظامی صاحب کی بات کا غصہ نہ کریں, لیکن آپ خود انہیں چھوڑ گئے. میں نے کہا جی میں نے نظامی صاحب کو نہیں چھوڑا, انہوں نے مجھے چھوڑا ہے. بہرحال یہ بھی ایک کنفیوژن ہے. وہ رپورٹرز ابھی لاہور پریس کلب کے صدر بنے ہیں, اعظم چودھری صاحب, وہ بھی رپورٹر تھے میرے. تو انہوں نے رپورٹرز کو بعد میں کہنا شروع کیا کہ جی میں نے تو اس کو جواب ہی نہیں دیا. بہرحال وہ بزرگ ہیں, وہ جو کچھ کہتے رہے سچ کہتے رہے. میری بات کنفیوژن ہو سکتی ہے, لیکن ہم لوگ نوائی وقت تھے, نوائی وقت ہیں. ہمارے خیالات, نظریات, سب کچھ نوائی وقت کے ساتھ منسلک ہیں. اس کے بعد دنیا کا مرحلہ آیا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شعیب بن نذیر صاحب اور اسلم ڈوگر صاحب. شعیب بن نذیر صاحب سیکرٹری انفارمیشن تھے اور اسلم ڈوگر صاحب ڈی جی پی آر. اس میں ایک چیز میں بھول گیا کہ جب میں اکاڑا گیا, نیکسٹ ڈے عید تھی, تو رات کو میری والدہ خاصی بیمار تھیں. تو میں اور میرا ایک چھوٹا بھائی وہ یو این او میں, ہم لوگ ان کے کمرے میں گئے. تو میری والدہ نے اپنے چہرے سے چادر اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہا کہ تمہاری ترقی ہوئی ہے. اور میں پریشان ہو گیا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری ترقی ہوئی ہے, تم نے مجھے نہیں بتایا. وہ ایکچوئل ترقی ہی تھی, حالانکہ میں اس دن بے روزگار ہو کے گیا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر میں آپ کو یہ بات, چونکہ یہ ایک لمبی کہانی ہے, دنیا میں جا کے وہ مجھے شعیب بن نذیر صاحب نے کہا کہ آپ کے لیے, یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ کس نے کہا کہ آپ جا کے جنگ جوائن کر لیں. تو میرے ٹیچر ہیں مجاہد منصوری صاحب. تو ابھی میں اپنے گھر بیٹھا ان سے بات کر رہا تھا, تو مجاہد صاحب کا مجھے فون آیا کہ آپ میرے سے فوری طور پہ ملیں. مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ سارا موو کہاں سے ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ سلمان آپ جنگ آ جائیں اور آپ جیو پہ بھی کام کریں گے, آپ اپنی ڈائری بھی لکھیں گے. لیکن ایک بات یہ, اب مجھے پتہ نہیں کہ بات آپ سے کرنی چاہیے یا نہیں, چونکہ وہ ان کے اس وقت کالم نویس بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ شاید جنگ آپ کو سوٹ نہ کرے. تو میں نے کہا کہ ساتھ آپ مجھے یہ آفر دے رہے ہیں. اور یہی بات مجھے شعیب بن عزیز نے بھی کہی کہ میں آپ کو آفر تو دے رہا ہوں, لیکن مناسب یہی ہے کہ آپ دنیا جوائن کر لیں. میں ابھی وہاں سے واپس آیا تو مجھے میاں عامر صاحب کا فون آیا. اس نے کہا کہ فوری طور پہ آپ ذرا آئیں. تو میں اور وہ آپس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے, تو میرے دونوں موبائل سامنے پڑے, تو یکدم اس پہ کالز آنی شروع ہو گئی.
تو میں نے کہا میاں صاحب کی کالز آنی شروع ہو گئی ہیں. تو شہباز شریف صاحب کی کال تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان صاحب مبارک کو, اچھا کیا جو کچھ کیا آپ نے. تو میں نے کہا جی میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے آپ نے دنیا جوائن کر لیا. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سارے چینلز پہ میری خبر چل رہی تھی. تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ نے میرے بغیر پوچھے ہوئے. انہوں نے کہا بس جو کچھ ہو گیا ٹھیک ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نوائے وقت سے میرا نکلنا, دنیا میں جوائن کرنا, اور کچھ چیزیں بھی میں شیئر کر سکتا ہوں, لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا. لیکن میں جس ادارے سے چھوڑ کے آیا ہوں, مجھے انہوں نے بہت کچھ دیا ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دیکھیں جرنلسٹوں میں بہت ساری قسمیں ہوں گی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جرنلزم غیر جانبدار ہے یا جرنلسٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, میں اس کا حامی نہیں ہوں. جرنلسٹ ہمیشہ جانبدار ہوتا ہے, اس کی صحافت غیر جانبدار ہونی چاہیے. دیکھیں ہماری کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے, پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہونی چاہیے. جواب دہی کا ایک عمل ہے, اداروں کے اندر بھی ہونا چاہیے, باہر بھی ہونا چاہیے. اور خبر کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ خبر کو آپ کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں, یہ ایک معصوم بچے کی مانند ہوتی ہے, اور آپ اسے کتنا بھی چھپائیں گے وہ کہیں نہ کہیں سے منہ نکال کر مسکرا دیتی ہے. خبر چھپانا بہت مشکل کام ہے. اور آج کے اس کیفیت میں بھی دیکھیں بات یہ کہ میں تھنک ٹینک پروگرام کا حصہ ہوں, اور میں نوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی نوجوان نسل اتنی باشعور ہے کہ وہ ہر جرنلسٹ کا اس کی باڈی لینگویج سے اندازہ کر لیتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے, اور کس وجہ سے کہہ رہا ہے. اور آج بھی اگر پاکستان کے اندر کوئی چیز مجھے امید افزا نظر آتی ہے تو پاکستان کا میڈیا ہے کہ جو کام پاکستان کی اپوزیشن کو کرنا چاہیے تھا. دیکھیں 2 روز پہلے منی بجٹ پاس ہوا ہے, تو ہم نے یہ بات پچھلے 10 روز سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو 100% پاس ہونا ہی ہونا ہے, اس لیے کہ ہم جس جگہ پھنس چکے ہیں. جب آپ پھنس چکتے ہیں نا پھر آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتے. تو کیا اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے تو وہ اس سے بچ جاتے؟ ہم پھنسے کیوں ہیں؟ یہ ایک بڑی تلخ داستان ہے. اور آج کے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے. وہ دعوے آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. میں نے رات بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ توقعات اور امیدیں پاکستان کی نوجوان نسل کو تھیں ان سے. اور میں ان دنوں میں جب ٹیک آف کر رہی تھی تحریک انصاف, سلمان صاحب ہر چیز کے گواہ ہیں. تو میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانے جایا کرتا تھا, تو میں نے غیر محسوس انداز کے اندر وہاں پہ سروے کروانا. 95% اسٹوڈنٹس جو تھے وہ عمران خان صاحب کے حامی تھے, اور میں یہ بات خان صاحب کو بھی بتایا کرتا تھا. اس کے بعد جب وہ دھرنا شروع ہوا اور وہ کنٹینر پہ کھڑے لہکتے نظر آئے, تو پھر جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ بھی میں آپ کو ایک اور انکشاف کروں کہ جب دنیا چینل نکلا تو عمران خان صاحب ہمارے ہاں ایک پروگرام کرنے پہ تیار ہو گئے تھے, جس پروگرام کا عنوان تھا کسے رہنما کرے کوئی, اور باقاعدہ اس کا موک شروع ہو گیا تھا. تو جنگ اور جیو نے, میر شکیل الرحمان صاحب نے انہیں کہا کہ اگر آپ کوئی پروگرام کریں گے تو پھر ہم آپ کو کوریج نہیں دیں گے. اس کا مطلب وہ بھی اینکرنگ کے لیے تیار تھے. لیکن آج کی پاکستان کی صورتحال میں میں ایک مرتبہ پھر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بات کروں گا کہ بات یہ کہ ہمیں اگر پاکستان کو قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے تو ہمیں اپنے اصل کی طرف واپس لوٹنا ہوگا. ہمیں پاکستان کے اندر تعلیم کی ترویج کرنا ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ تعلیم کے فروغ میں پاکستان کی ریاست اپنا بنیادی کردار ادا نہیں کرے گی, وہ پاکستان نہیں بنے گا. آج کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے, وہ ایسا پاکستان نہیں چاہتے تھے. یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے. اور میں مسلسل ایک بات دیکھیں, ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے یا دنیاوی قوتوں سے ڈرنا ہے.
اور اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں کہا گیا کہ آپ IMF کا نام نہیں لے سکتے. آپ میرا کوئی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، میں ہمیشہ IMF کو ٹارگٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ IMF پاکستان کی شافیہ کو ٹارگٹ نہیں کرتی. وہ پاکستان کے ججز کو، جرنیلوں کو، بڑے بڑے جرنلسٹوں کو، سیاستدانوں کو، اس کا سارا زور پاکستان کے 22 کروڑ عوام پہ ہوتا ہے کہ بجلی کے بل بڑھا دو، پیٹرول بڑھا دو، گیس بڑھا دو، فلاں بڑھا دو، تاکہ لوڈ پاکستان کے لوگوں پہ آئے. یہ جو پالیسیز آئی ہیں اور مہنگائی کا جو طوفان ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر واقعتاً پاکستان نے تعلیم کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ نبھائی ہوتی، کیا ہمارا نوجوان دنیا کے نوجوانوں سے پیچھے ہے؟ بہت غلط بات ہے. آپ اس وقت امریکہ کے ڈاکٹرز کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں، ٹاپ کے ڈاکٹرز میں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. آپ برطانیہ میں جا کے دیکھیں، پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. تو بات یہ کہ آپ اعتماد کریں اپنی نوجوان نسل پہ، اور جو قومیں اپنی نوجوان نسل پہ اعتماد کرتی ہیں، ان کے اندر جذبہ اور ولولہ بیدار کرتی ہیں اور اپنے نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ نبھاتی ہیں، وہ ہمیشہ سرخرو ہوتی ہیں. آپ دیکھیں دنیا ہمارے سے آگے کیوں ہے، اور ہم ایک نیوکلیئر پاکستان ہونے کے باوجود ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. ہماری دنیا کے اندر عزت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نیوکلیئر کی بات کرتے ہیں. میں وہ آدمی ہوں کہ ڈاکٹر قدیر خان سے میرا بڑا پرسنل تعلق تھا، میرا ان کے ساتھ بہت پرسنل تعلق رہا آخری وقت تک. وہ ہر بات میرے ساتھ شیئر کرتے تھے. کیا آج پاکستان مجھے آپ لوگوں کے چہروں میں سے ڈاکٹر قدیر خان بھی نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ ہے، ان کے اندر بہترین پوٹینشل ہے، ملک وسائل سے مالا مال ہے. ہمارے پاس صرف ایک چیز نہیں ہے، ہمارے پاس کریڈیبل لیڈرشپ نہیں ہے. کہ حضرت قائد اعظم بہت بڑے جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور انگلش میں ان کا خطاب تھا، تو ایک منچلا جو ہے وہ بگڑا ڈال رہا تھا. وہ کسی نے آگے کہا کہ کوئی تقریر بھی سمجھ لگ رہی ہے یا نہیں؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یہ شخص سچ کہہ رہا ہے. یہ ہوتی ہے کریڈیبل لیڈرشپ. تو ہمارے پاس اگر ہم لیگ کرتے ہیں تو وہ لیڈرشپ ہے ایک ایسی لیڈرشپ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ شخص جو کچھ کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری اسلامی تاریخ کیا ہے کہ دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ شخص صادق اور امین ہے. قائد اعظم کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے انگلش مورخ جنہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی لیڈرشپ آئی، کسی نے تاریخ بدل دی، کسی نے جغرافیہ بدل دیا. یہ صرف اعزاز حضرت قائد اعظم کو تھا کہ تاریخ بھی بدل دی، جغرافیہ بھی بدل دیا. بات یہ کہ میں آپ سے صرف ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا کہ پاکستانی میڈیا پہ اپنی تنقیدی نظر رکھیں، اور جو بات آپ دل سے سچ سمجھتے ہیں اس کا اظہار ضرور کریں، چونکہ سچ جو ہے اپنا امپیکٹ خود بناتا ہے. اور آخر میں پھر ایک مرتبہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور آج کی اس تقریب کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی سنجیدہ اور خوبصورت نشست کا اہتمام کیا اور مجھے پاکستان کی نئی نسل سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ.